अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने भूख हड़ताली कैंप लगा लिए हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने ये अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाए हैं। क्या हुकूमत पर कोई दबाव डालना चाह रहे हैं या ये दबाव असर करेगा, इस पर बात करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने PTI से माफ़ी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का ये कहना है कि PTI पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है और हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। कल काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है सुबह 11 बजे, जिसका 6 नुकाती एजेंडा है और जिसमें PTI पर पाबंदी या आर्टिकल 6 लगाने पर भी गौर किया जाएगा। एजेंडे का ये भी एक पॉइंट है। जबकि हुकूमत PTI को कानूनी मामलात में उलझाने की भी शायद कोशिश कर रही है, ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। जबकि आवाम के मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं। आवाम का मसीहा कौन होगा, ये फ़िलहाल कुछ सामने नहीं आ रहा और आवाम जो है वो पिसे चली जा रही है बिलों में और पता नहीं किन किन चीज़ों में। हर रोज़ एक नया चैलेंज का सामना है। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज भी हो रहा है, कई इलाकों में एहतजाज हो रहा है, जबकि आवाम को पानी फराहम नहीं किया जा रहा और जहाँ पानी फराहम किया जा रहा है वहाँ पानी गंदा फराहम किया जा रहा है। इसके भी सबूत सामने आ गए हैं। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे पैनल में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपको करवा दूँ। रज़ाक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं और इनके तज्ज़ियों से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जबकि सलीम सिचवानी साहब PTI से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और सलीम सिचवानी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रज़ाक बाजवा साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी रहा, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, मुख्तलिफ लोगों के बयानात दर बयानात आते रहे। उसके बाद अब ये हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जो जारी हो रहा है और जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि हड़ताली कैंप लगाएंगे, दायरा कार वसी बढ़ाएंगे, इसका कर देंगे, तो ये क्या हुकूमत पर दबाव डालने का कोई एक स्टार्टअप है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला साहब, मैं आपका बहुत मशकूर, शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, अपने प्रोग्राम में बुलाया। जिस तरह अब हमारे एक सियासी जमात जिसे पहले कहते थे हम लोग तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने अब जेल के सामने बैठकर भूख हड़ताल, और वो भी कुछ मेरे ख्याल 1 या 1.5 घंटे की इन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने, हाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये मसाइल का हल नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ के ने अपने दौर में अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उससे उनको सबक हासिल करना चाहिए और इदारों के साथ, सियासी जमातों के साथ अपना रवैया दुरुस्त करते हुए अपनी की हुई गलतियों की उसके लिए एक्सक्यूज कर लें, माफ़ी मांग लें या जुबानी कलामी कह दें कि जी हमसे जो कुछ हुआ सो हुआ और नेक्स्ट हम पाकिस्तान की मशीयत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के मौजूदा महंगाई के हालात पर इकट्ठे होते हैं। देखें शुमाइला नवाज साहिबा के इक़्तिदार का आना जाना ये सियासी जमातों का एक सिलसिला होता है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 3-4 बार इक़्तिदार मिला और इसी तरह तहरीक वो हमारी मुस्लिम लीग नून है, उन्हें भी 3 से 4 मरतबा इक़्तिदार, हमेशा उन्हें वो ऐसा इक़्तिदार नहीं मिला कि जी आप इंजॉय करें और खूब जो उनकी सजाएं उन्हें मिली। अगर हमने इक़्तिदार लिया 3 से 4 बार तो हमने भी सजाएं खाई। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खोया, हमने बेनज़ीर भुट्टो साहब को खोया। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, उन्हें जिला वतन किया गया, उनकी वाइफ से उनको मिलने नहीं दिया, बेटी को गिरफ्तार किया, जो भी कभी 2 साल, कभी 2.5 साल। सियासी जमातें थी ना, जद्दोजहद की दोबारा आ गई। अच्छा, अब ये जो तहरीक इंसाफ जिसको हम फितना पार्टी कहते हैं और है भी वो, आप देखिए उसने क्या किया। अच्छा, ठीक है।
اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ سلیم سچوانی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی گفتگو سن رہے ہیں. سلیم سچوانی صاحب, یہ جو آپ نے ہڑتالی کیمپ, اب جیسے ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی انتشار کی پارٹی ہے یا سیاسی جماعت نہیں ہے, اس طرح کے الزامات کا سامنا ہے آپ کو کافی عرصے سے مختلف جماعتوں یا بیانات میں. اب پھر یہ ہڑتالی کیمپ جو آپ نے لگایا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اثر پڑے گا, کوئی دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ جو انہوں نے پورے لاہور اسلام آباد میں جو آگ جلائی ہوئی تھی, ٹائر جلائے ہوئے تھے, سڑکیں بند کی ہوئی تھی, تو یہ کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے, اچھا سوال. حکومتی سرپرستی میں, اچھا حکومتی سرپرستی میں کسی پولیس نے, کسی رینجرز نے نہ ان کو روکا نہ ٹوکا. اگر اس کی جگہ پہ پی ٹی آئی کا ہوتا تو تقریباً 400-500 سے لے کے 5000 تک کے بندے گرفتار ہو چکے ہوتے. تو یہ دو طرفہ جو مینٹلٹی ہے نا کہ ایک کو ہم دبائیں اور دوسرے ہم عیاشیاں کریں, تو اب یہ دور گزر چکنے والا ہے. ابھی تو یہ کر رہے ہیں عیاشیاں, اب یہ دور گزرنے والا ہے انشاءاللہ. اب زیادہ عرصہ نہیں, یہ دوہرا معیار بالکل 100% یہ دوہرا معیار ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ ان لوگ اب ایکچولی ہمیں اداروں کے اوپر بھی کچھ جو ہائی پوسٹوں پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرائیٹیریا بنانا پڑے گا کہ ان کے فیملیز کے, ان کے خاندان کے, ان کے خود کے بیرون ممالک میں کتنی جائیدادیں, کتنے اثاثہ جات ہیں اور کتنی پراپرٹیاں تھیں جس وقت یہ آئے, اور اس کے بعد کتنی بڑھ گئی. اس تمام کی انویسٹیگیشن اب رپورٹ بنانی پڑے گی. مطلب ہر کسی پہ کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے, کاؤنٹر چیک ہونا چاہیے بالکل. اور جی ایچ کیو کے باہر جو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, انہوں نے اعترافی بیان دے دیا ہے, یہ کر دیا. آپ دیکھیں تو جی ایچ کیو کسی کا غیر کا نہیں ہے, جی ایچ کیو ہمارا ہے, جی ایچ کیو آپ کا ہے, جی ایچ کیو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے. اگر وہاں کچھ لوگ غلط کریں گے, اگر وہاں کچھ لوگ غلط کام میں ملوث ہوں گے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا پاکستانی قوم کا حق ہے. اگر جنرل باجوہ نے کرپشن کیے اور اگر دیگر جنرل نے کرپشن کیے اور وہاں پہ اگر عوام پرامن احتجاج کرنا چاہیں تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے, اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ حملہ کرنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں, پرامن احتجاج کی بات کر رہا ہوں. حملہ تو کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہو, چاہے جی ایچ کیو ہو, چاہے کچھ بھی ہو. میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں, دوسرا پارلیمنٹ کے باہر جو علامتی بھوک ہڑتال جو کی گئی تو وہ ایک نارملی سیاسی ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم زیادہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رہائی کی تحریک میں کچھ ہوگی. مگر ان کو جو فارم وہاں سے حلف نامے جو کل انہوں نے چھاپا مار کے انصاف اور سیکریٹریٹ سے جو انہوں نے لے لیے ہیں, اس کے لیے ان کو جو ہے نا سخت جلد اقدامات کیے جانے چاہیے اور فوراً نئے حلف نامے تیار کریں گے. اب ایک حلف نامہ نہیں بلکہ 2-3 حلف ناموں پہ, 4 حلف ناموں پہ سائن لے لیں اور مختلف جگہوں پہ رکھ دیں تاکہ دوبارہ یا تیسری بار اگر یہ حرکت ہو تو بھی ہمارے پاس فارمز موجود ہوں اور ہم جا کے جمع کروا سکیں. اچھا یاد دلایا, کل جو یہ جو چھاپا مارا گیا آپ کے آفس پر, تو یہ کیا ہے خبر کچھ چل رہی تھی, کچھ آئی تھی, اس بارے میں ذرا تصدیق کیجئے کہ وہ کوئی وائرنگ خراب تھی تو اس لیے اس آفس کو سیل کر دیا گیا, کوئی ایسی خبر بھی آئی تھی؟ دیکھیں وہ میرے خیال سے فائر بریگیڈ کا انہوں نے کوئی رول نکالا. اگر فائر بریگیڈ کی سیفٹی کا اگر آپ رول دیکھیں گے تو پاکستان میں سوائے پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے علاوہ اور کہیں پہ بھی نہیں ملے گی جہاں پہ ہم دیکھیں گے فائر بریگیڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی, اور یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے. نوٹس آیا ہے ویسے پی ٹی آئی کی 11 خواتین کو غائب کر دیا گیا ہے. جی بالکل, وہیں سے جو 11 خواتین ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کو ابھی تک نہیں ملی کہ وہ کہاں ہیں, کس سال میں کہاں پر ہیں, ان کا ابھی تک لاپتہ ہے. اس کے علاوہ جو وہاں سے دیگر لوگ بھی غائب ہوئے ہیں, ان میں سے شاید کچھ کو رہا کیا گیا اور کچھ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو اس طرح کی غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی یہ حرکتیں کر کے یہ کون سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, صرف اور صرف اپنے جابرانہ آمرانہ حکومت کو بچانے کے لیے تمام تر حرکتیں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ اس میں ان کو ناکامی ہوگی. اور پاکستان کی عدالت کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عدالتیں انصاف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور تمام تر دباؤ کے باوجود وہ حق و انصاف پہ قائم رہیں گی. ٹھیک ہے, بالکل پاکستان کی عدالتیں آزاد عدالتیں ہیں اور وہ بالکل حق و انصاف. نہیں, آزاد عدالتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے. اگر آزاد عدالت ہوتی تو ان کے بیڈ روم سے جو ہے نا کیمرے نہیں نکلتے, ان کو دبانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہوتی ہے, ان سے غلط فیصلہ کسی کو بھی کبھی اچھا نہیں کہے گی.
نہ ان کے نہ عدلیہ کو، نہ فوج کو، نہ اداروں کو، نہیں کبھی نہیں، سب خراب ہیں ان کے۔ چیف جسٹس فائز صاحب جس طرح یک طرفہ پارٹی بن کر فیصلے کر رہے ہیں۔ سلیم صاحب آپ کا موقف تو بالکل ہے سامنے ہے۔ رزاق باجوہ صاحب کیا آپ کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتی ہے پی ٹی آئی سب کو کسی کو اچھا کیوں نہیں کہتی، کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نے اچھا بن کے کیا کیا؟ آپ دیکھیں نا فتنہ فسادی جماعت کی آپ انتہا دیکھیں کہ ابھی میرے بھائی میرے دوست سلیم سچوانی صاحب نے فرمایا کہ 11 عورتیں اغوا کر لی گئی ہیں۔ جس طرح انہوں نے ابھی بنو پہ فوج پر انہوں نے حملے کیے، امن مارچ کے نام پر انہوں نے شیطانی کی، ساری ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی کی تھیں، ان میں وہاں مارچ کیا بنو میں، اور فوج کی چھونی پر جا کر حملہ کیا انہوں نے، ان کا سارا راشن پانی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں نہیں، اور ان کی طرف سے کیا افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ فوج نے ہیلی کاپٹروں سے فائرنگ کر دی، شیلنگ کر دی، 197 لوگ مار دیے آرمی نے۔ یعنی آپ دیکھیں اس فتنہ پارٹی کے حالات دیکھیں۔ ابھی جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 11 عورتیں غائب ہو گئی اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، اس کی آپ تصدیق کر دیں۔ اور بنو کے جو واقعے کی جو ہے وہ جوڈیشنل انکوائری کی مطالبہ وہاں کے عوام بھی کر رہی ہے اور وہاں کی حکومت بھی اس پہ کرے گی۔ ٹھیک ہے دیکھیں سلیم بھائی مجھے بولنے دیں، میں آپ کے بارے میں ساری باتیں ٹھیک ہے۔ اب ان کا کہنا یہ، ان کا فرمانا یہ ہے کہ 11 عورتوں کو غائب کر دیا۔ سب حقائق کو آپ جھٹلائیں گے تو مجھے بولنا پڑے گا نا سر، آپ حقائق کو نہ جھٹلائیں، میں نہیں بولوں گا۔ کے قریب ٹی وی چینل موجود ہیں، ہزاروں اخبارات ہیں، شاید آپ ٹی وی چینل دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ ٹی وی چینل پہ بھی آ چکی ہے یہ بات، اور اس بات کا بار بار اس میں آ چکا ہے۔ تو سر آپ جھوٹ نہ بولیں نا، آپ کیوں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں؟ اپنے الفاظ کا چناؤ نہیں تو دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، میں ان کے بارے میں بولا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کلامی کر رہے ہیں۔ سر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہے ہیں نا، میں تو اور کوئی بات نہیں کر رہا، ٹی وی چینل نہیں دیکھ رہے، دیکھیں اس کے بعد میں بات کریں۔ کسی آپ کے چینل پر یہ خبر چلی ہے 11 خواتین؟ رزاق باجوہ یہ نیوز چینل نہیں، انہوں نے ایک خبر، کون منع کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہے، مختلف چینل پہ چلی ہے، یہ ان کے چینل پہ بھی چلی ہے، کیوں ہو سکتا ہے؟ صاحب میری بات سنیں، انہوں نے خبر دی ہے، یہ خبر کہاں ہے؟ یہ خبر ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں، ملک کو بدنام کر رہے ہیں، پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ سب پاک فوج کو بدنام وہ کرتا ہے جو کرپشن کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں جو کرپشن کرتا ہے وہی پاک فوج کو بدنام کرتا ہے، کیونکہ کرپشن سے جو مہنگائی پھولتی ہے اسے پاک فوج بھی متاثر ہوتی ہے۔ آئی پی پیز میں جو آپ لوگوں نے کارنامے انجام دیے اسے پاک فوج بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کر لیں پھر پروگرام، میری باری بھی نہیں کی اور ان کی باری بھی نہیں کی۔ چلیں اب آپ بول لیں سلیم صاحب، اگر آپ تھوڑا سا موقع دیں، نہیں طریقہ آپ بول لیں نا سر، آپ بول لیں۔ اچھا رزاق باجوہ صاحب کی بات، انہوں نے اپنی بات کر لی، آپ اپنی بات کریں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دا سین اگر کچھ ہو رہی ہیں اور کہیں سے کوئی خبر آتی ہے، اس کی تصدیق کے لیے کچھ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پروسیس میں ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ تو تحقیقاتی اداروں کا کام ہے، باقی چیزیں ہم نے ایک خبر اگر انہوں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے، اوکے فائن، آپ نے اس کو فوراً تردید کر دیا، ایسا نہیں ہوا، آگے بات کریں نا، اب اس سے آگے بات کریں، اس سے آگے بات کرتا ہوں کہ ملک میں اس وقت مشید بیٹھی ہوئی ہے، اب ملک میں مہنگائی کا دور رہا ہے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، آؤ مل کر یار کوئی ملک کی بات کر لیں، کوئی مہنگائی کی بات کر لیں، کوئی عوام کے ریلیف کی بات کر لیں۔ یہ جھوٹی افواہیں پھیلانا، یہ تو عوام یہ کہتی ہے کہ جب بھی یہ پارٹیاں مل کے بیٹھی ہیں تو عوام کے بڑے قصبل نکلے ہیں، 13 جماعتوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا عوام۔ اچھا جی، پہلے تو 12 جماعتیں نہیں تھی نا، ایک ہی جماعت تھی نا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا 4 سالوں میں؟ اچھا 4 سال کو ہم 15 سالوں سے نہیں 15 دیکھیں یہ بڑی آپ نے کیا 15 سالوں میں ملک کا یہ حالت؟ نہیں بالکل بھی نہیں تھا۔ کیا جو پیٹرول آج 300 روپے ہو گیا یا ڈالر 300 پہ چلے گیا، کیا ایسے حالات ہیں ملک؟ ٹھیک ہے، نہیں بالکل کیا 16 17 15 92 کے اندر آئی پی پی ایس نے رکھ دی تھی کہ یہ حالات جانے بھائی آئی پی پی ایس کا جنہوں نے معاہدہ کیا ہے، جن سیاسی جماعتوں میں نے بھی معاہدہ کیا ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے، چاہے اس میں ہماری جماعت ہے چاہے اور دوسرے، ان کے خلاف سپریم کورٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اداروں کو بھی ایکشن لینا چاہیے، بیٹھے بھئی لائیں عوام کے سامنے کہ بھئی یہ آپ کا، ایسے کسی پہ الزام لگانا تو مناسب بات نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر آئی پی پی
کا معاہدہ میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں, بالکل غلط ہوا ہے, وہ بالکل ناانصافی ہوئی ہے عوام کے ساتھ, اسی سے مہنگائی بڑھی ہے, بند جو ہے بجلی کے کارخانوں کے ہمیں قیمت دینی پڑ رہی ہے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل پہ فی الفور وہ معاہدے منسوخ کیے جائیں. سپریم کورٹ آپ کو بڑے مزے کا ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. ایک شخص جاتا ہے دکان پر اور وہ کہتا ہے بھائی ماش کی دال کتنے کی ہے, تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ 300 روپے کلو. تو وہ کہتا ہے اچھا, وہ پلٹنے لگتا ہے تو کہتا ہے بھائی 15,000 دے کے جاؤ. تو کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں نے 50 کلو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے دال نا. تو وہ کہتا ہے لیکن میں نے خریدی تو نہیں. کہتا ہے تو کیا ہوا, تم کہہ رہے میں نے استعمال ہی نہیں کی, میں نے تم سے خریدی نہیں, تو کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے مجھے تمہارے پیسے چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بابا شعور تو ہمیں اتنا آ گیا پچھلے 3-4 سالوں میں, جو 5 سالوں میں جو شعور دیا ہے عمران خان نے, وہ اپنا واپس لے لے. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں رکھ لے وہ شعور. ہم نے 74-75 سالوں سے ہمارا ملک ایسے حالات نہیں تھے. ایسا شعور ہمیں نہیں چاہیے جو ہمارے اداروں کے خلاف دیا جائے, ایسا شعور ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری فورسز کے خلاف آئے. رزاق صاحب, ہمیں شعور سے مراد یہ ہے کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. دیکھیں اس میں جھوٹ نہ بولا جائے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں, اگر وہ قصوروار ہیں, اگر ان پر آپ کو الزام ثابت کر سکتے ہیں, اگر انہوں نے کبھی کوئی, تو آپ بالکل کریں. ہم ہاتھ باندھ کے معافی مانگیں گے آپ سے اور اپنا قصور مانیں گے. یہ ہوتا ہے ایک جمہوری رویہ. اب یہ الٹا چور کوتوار آپ نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور کبھی آپ اب یہ ایک نیا ڈرامہ جی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. او بھائی ان سے عمران خان باہر نہیں آئے گا, نہ اس کے آنے کے چانسز ہیں. یہ آپ کے خواب اور خیال ہیں. تحریک چلانے کی تمہارے میں ہمت نہیں ہے. آپ غیر تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہو. آپ کا کوئی کارکن باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو موجودہ بھوک ہڑتالی بیٹھے ہوئے 10-12 بندے, یہ جو نئے آپ کے چیئرمین اور نئے آپ کے جنرل سیکرٹری آ رہے ہیں, آپ کے کہاں ہے آپ کی پرانی پی ٹی آئی جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کل بھی شفقت محمود صاحب نے منہ پر مارا ان کا ہوتا کہ پکڑو بھائی مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور وکلا کی بہت بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے. آتے ہی کوئی سینیٹر بن رہا ہے, کوئی ایم این اے بن رہا ہے, کوئی قبضہ کر رہا ہے, کوئی چیئرمین بن رہا ہے. اچھی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے وکیلوں کو دے دیں یہ جماعت, اور خود جس طرح یہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے, جس طرح یہ تسلیاں کر رہے ہیں گھروں میں ایئر کنڈیشنروں میں بیٹھ کے کہ عمران خان گیم چلا رہا ہے, وہ گیم چلاتے چلاتے اس کی گیم بن گئی. ارے تھے سیاسی ورکر تھے پاکستان, کتنے ہزاروں لوگوں نے کوڑے کھائے, کتنوں نے پھانسیاں برداشت کی, کتنوں نے جلا وطنیاں برداشت کی, کتنوں نے سزائیں کھائیں اور ملک چھوڑا. آپ کیا کوئی ہے ایسا کوئی یوتھیا ایک کوئی مجھے بتائیں کہ جو ملک چھوڑنے کو تیار ہو, جو جیل جانے کو تیار ہو, جو کوڑے کھانے کو تیار ہو؟ ارے بابا آپ جماعت ہی نہیں ہو, آپ پتہ نہیں کیا آفت مصیبت ہو. اچھا سلیم سچوانی صاحب, آپ جب صاحب اقتدار تھے, آپ لوگ جب اقتدار تو آپ نے آئی پی پیز کے لیے کیا کیا؟ یہ دیکھیں یہ جو لمبی چوڑی اپنی بکواس کر رہے ہیں کہ جس میں پہلی بات یہ الفاظ کا چناؤ, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنے, آج بھی دیکھ لیں خواتین جیلوں میں بند ہیں, آج بھی دیکھ لیں ہزاروں مرد جو ہے نا وہ جیلوں میں بند ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ سیکریٹریٹ کو جو ہے نا پہلے چھاپا مارا گیا تھا, پھر چھاپا مار کے بند کروایا گیا بے فضول کے ایلیگیشنز لگا کے, اور ان نیسیسری طور پہ وہاں سے ہراسمنٹ کر کے خواتین کو غائب کیا گیا. اس کے علاوہ کارکن جو وہاں پہ تھے ان کو بھی ساتھ میں لے کے گئے. اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ عامر فاروقی, جس کو جو ہمیشہ کے جو ہے نا انتظامیہ کی سائڈ لیتے رہے ہیں, وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیا پولیس اسٹیٹ بن گیا یہ اسلام آباد, جو اس کو دیکھو آپ لوگ اٹھا لیتے ہو, جس کو دیکھو بند کر دیتے ہو. کیا حکومت اسی کو کہتے ہیں؟ یہ ذرا جواب دیں گے اپنی حکومت کا کہ کس قانون کے تحت انہوں نے خواتین کو غائب کر دیا, کس قانون کے تحت وہاں سے ورکرز کو اٹھا لیا انہوں نے, جن کے کوئی الزام نہیں ہے, جن پہ کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ ایک صحافی جن کو انہوں نے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے گھر سے اٹھایا اس کو, جا کے کشمیر میں اسلحہ سمیت انہوں نے اور اسلحہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس سے برآمد کر لیا کہ ہم نے اس کو فلاں جگہ سے ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور کورٹ میں پیش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہائی کورٹ کے جب جج صاحب نے کہا 2 گھنٹے کے اندر اس کو پیش کیا جائے ورنہ میں سخت کارروائی کروں گا. اس طرح کی لاقانونیت لگی ہوئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں, ہم بڑی قربانیاں دی. تو بھائی قربانیاں دینے والے قربانی دے کے چلے گئے ہیں. اب آپ لوگ جو ہے نا جیے بھٹو والے نہیں رہے ہو, آپ لوگ کھاؤ بھٹو والے بن گئے ہو. آپ صرف بھٹو صاحب کو کھا رہے ہو ان کے نام کو, آپ لوگ جیے بھٹو والے رہے ہی نہیں ہو.
ٹھیک. اچھا, دانیال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے, ملک کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہے. تو آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے کہ کیا آپ لوگ سوچتے ہیں اس طرح سے احتجاج کر کے یا یہ ملک کو بند کر کے دیکھیے کیا بہتری آ سکتی ہے؟ احتجاج جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, جس سے ٹھیک ہے, جس سے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے مسلسل. اچھا, اور اگر ان کو کوئی کام کرنا ہو تو آج ان کے ہاتھ میں لگام ہے نا, تو کریں نا اپنے انتخابی وعدے پورے, دے دیں لوگوں کو 300 یونٹ فری بجلی, دے دیں پیٹرول 100 روپے کا جو کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ پورا کر دیں. کس نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے؟ قوم کے یہ ہے نہیں, تو یہ قوم کے لیے کیا کریں گے؟ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے جن کے کہنے پہ ان کو حکومت دی گئی ہے, یہ انہی کا خیال کریں گے, عوام کا خیال تو کریں گے نہیں. پیش کی ہے نا جی, لائسنس کی منسوخی کی قرارداد بھی تو پیش کی ہے سندھ اسمبلی میں. آپ کئی کے لائسنس, آپ کئی جسٹ لائک اے بیٹر, وہ ایک معمولی بیٹر ہے جو بیٹ جمع کرتا ہے اور آگے پہنچا رہا ہے. کئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ وہ آئی پی پی کی کمپنیاں ہیں جو 20 کھرب روپے پاکستانی جو لے رہی ہیں مختلف مد میں, اور قوم کا بیڑا گرک کری ہیں, بجلی بنا رہی نہیں رہی ہیں, قوم کو بجلی دے نہیں رہی ہیں, عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں گرفتار ہے, اور وہ جو ہے نا 20 کھرب روپے لے کے اپنے 40 کمپنیاں 40 خاندانوں کو جو ہے نوازا گیا اس کے اندر میں. اصل مسئلہ وہ ہے, یہ بیٹر ہے جو یہاں سے بیٹ جمع کر کے وہاں پہ پہنچا رہی ہے. آپ بیٹر سمجھ رہی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. رزاق باجوہ صاحب, 4 آئی پی پیز کے ایسے یونٹس ہیں جو کہ 1 یونٹ بھی بجلی نہیں پیدا کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان پہ وہی کیپیسٹی چارجز جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, ماش کی دال والی, تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ کیوں بھرتی ہے عوام پیسے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ, پاکستانی عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ جو بھی حکومت تھی, مجھے نہیں پتا یہ کون سے سن میں ہوا ہے اور کون وزیر اعظم تھا اس وقت, جنہوں نے بھی کیا بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے انہوں نے شاید معاہدے کیے, لیکن وہ غلط کیے, انہیں منسوخ کیا. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے, کوئی قرآن شریف میں تو نہیں لکھی ہوئی بات ہے. آپ کی بھی تو اتنی کمنٹ رہی ہے, نہیں ہماری کہاں رہی ہے بھائی. 5 سال 4 سال یہ تبدیلی خان تھا, پھر 2 سال یہ کچھ نگران تھا, ابھی بھی ہم تو گورنمنٹ فیڈرل میں تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آئی پی پیز تو پرانا ہے, یہ تو آپ اپنی گورنمنٹ صدر آصف علی زرداری صاحب یہ نہیں کر سکتے کچھ, کوئی کام نہیں کر سکتے. میں صدر آصف علی زرداری صاحب سے بھی گزارش کروں گا, میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بھی گزارش کرتا ہوں, میں ہاتھ باندھ کر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں, چاروں ہائی کورٹس کے ججز صاحبان سے بھی احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لے لیں ایکشن. بھائی اگر گورنمنٹ نہیں لے رہی تو آپ لے لیں, آپ ان پارٹیوں کو لے آئیں سامنے عوام کے ساتھ, آپ ایک از خود نوٹس لیں, نوٹسز کریں آئی پی پیز کے, کس نے معاہدہ کیا, کون جماعتیں ملوث ہے, کن لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کی جائے ان کے خلاف کاروائی. میں تو ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر مطالبہ کر رہا ہوں نا کہ اگر ایک کام غلط ہوا ہے تو اسے ٹھیک سدھار کیا جائے اور عوام کے سامنے لایا جائے. ہم ایسے تو نہیں ہے کہ بھی غلط بھی ہے صحیح اور صحیح بھی صحیح, ہم ایسے نہیں ہیں, ہم اصول پسند سیاسی ورکر ہیں, تربیت یافتہ سیاسی ورکر ہیں, ہم کبھی بھی غلط کام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم کبھی بھی جو ہے وہ ملک میں انتشار کی سیاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں, ہم ہمیشہ عوام کے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, روزگار کی بات کرتے ہیں, حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ جو طریقہ دوسری طرف اپنایا جا رہا ہے, اور ہے نہ پدی کا شوروا, نہ کچھ ہے تمہارے پاس, نہ تم کچھ کر سکتے ہو, خالی انتشار. اب آپ ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, انشاءاللہ عمل بھی کرنی بھی چاہیے. بالکل, تاکہ عوام کے مسائل حل ہو نا, عوام کو تو ریلیف ملے. کیا کہنا چاہ رہے تھے سلیم صاحب؟ جی, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ آئی پی پی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. میں اپنی پارٹی سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, بھائی تو آپ کی پارٹی کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, یہ دونوں آئی پی پی کو لانے کے بڑے مجرم ہیں, ان بڑے مجرموں میں شامل ہیں یہ دونوں لیڈران. اور شہباز شریف کا بیٹا وہ بھی ایک آئی پی پی کا ممبر ہے. 16 کمپنیاں شریف خاندان کی خود کی ہیں, اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی کتنے فرنٹ مین ہیں اور کتنے دوسرے اداروں کے بیوروکریٹس کے اور جنرلز کے اور ان کے فرنٹ مین انہوں نے لی ہوئے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ حیرت ہوگا کہ سیگل کمپنی, میاں منشا, حبیب گروپ اور اس طرح کے جو کاروباری گروپ ہیں جن سے کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ عوام کے مفاد کے خلاف جائیں گے, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا گیا ہے تاکہ ان کی آڑ میں جو ہے نا یہ پیچھے سے جو کارروائیاں کریں اور بدنامی کا جب دبا لگنا ہو تو ان کے نام آگے کر دیے جائیں. تو آپ
کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھئی زرداری صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو, نواز شریف صاحب کے بھی خلاف کارروائی ہو, تاکہ جو آئی پی پیز کے اصل ذمہ دار ہیں, جو آئی پی پیز کو لانے والے اور مسلط کرنے والے اور کیپیسٹی کی مرد میں خربوں ڈالرز دینے والے, اس تمام کے جرائم جو ہے کہ میں یہ شامل ہیں یہ دونوں. اور اس کے علاوہ آئی پی پیز کے جو لگام جو پہلی دفعہ کھینچی گئی تھی وہ خان صاحب کے دور میں کھینچی گئی تھی. آئی پی پی ایس کو 10 کروڑ روپے ان کے جو حکومت وقت سے زیادہ لے لیے انہوں نے. اس حکومت کے وقت سے زیادہ لینے کی وجہ سے آئی پی پی ایس کو جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کرنے پڑے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اس وقت کی خان صاحب کی حکومت نے اس کو باؤنڈ کیا کہ 145 روپے سے اوپر آپ کو ڈالر میں ہم پیمنٹ نہیں کریں گے, اس کے بعد آپ کو جتنی بھی پیمنٹ ہوگی وہ روپے میں ہوگی. اگر یہ معاہدہ انہوں نے ان کو دباؤ ڈال کے نہیں کرایا ہوتا تو پاکستان ابھی تک دیوالیہ ہو چکے ہوتا. کیوں کہ انہوں نے ڈالر کا ریٹ پہنچا دیے 300 کے اوپر. اگر اس کو آپ کر لیں کیلکولیٹ حساب سے, اگر ڈالر کی پیمنٹ دینے کے آج کے حساب سے کر لیں, ان کے خزانے میں پیسے ہیں نہیں ہیں, تو یہ تو خان صاحب کا شکریہ ادا کریں جو ایک ایماندار لیڈر آیا مختصر وقفے کے لیے اور اس نے اپنی ایمانداری کے جھنڈے گاڑ کے جی ڈی پی گروتھ 6.1% کر دی. 9 ارب ڈالر ملے تھے, اس کو 18 ارب ڈالر پر قومی خزانے کو پہنچا کے ان کے ہینڈ اوور کر دیا, اور جس کو 1 سال کے اندر ختم کر کے, اس قومی خزانے کو 1 سال میں ختم کر کے وہ 2 ارب ڈالر کے بھیک مانگتے پھر رہے تھے. اس طرح کی لیڈرشپ جو آپ کے سامنے سے گزری ہے, اس طرح کے چور ڈکیٹ مسلط ہوتے رہیں گے, ان کو لایا جاتا رہے گا تو ملک آگے نہیں جا سکتا. اگر ملک پیچھے جاتا ہے تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا نقصان ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا نقصان ہے, ایسا نہیں ہے کہ دیگر پارٹیوں کا نقصان ہے, پورے پاکستان کی عوام کا نقصان ہے, جو میں ہمارے اعلیٰ فوجی افسران سے لے کے ہمارے عام سپاہی تک شامل ہیں, ہمارے پولیس کے اداروں سے لے کے رینجرز کے اداروں سے لے کے عام مزدور سے لے کے سب شامل ہے. آخر ان سب کو کون غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل رہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ان میں سب سے مین کردار ان آئی پی پیز کا ہے. ان آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والوں کو اور جنہوں نے غیر قانونی طور پر پیسے کھائے ہیں ان سے وصولی کی جائے, اور جنہوں نے غیر قانونی یہ معاہدے کیے ہیں, یہ قانوناً آپ دنیا میں ایک ایگریمنٹ نہیں دکھا سکتی کہ فلاں ملک میں اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, کیا استعمال کرو یا نہ کرو پیسہ دینا ہے. تو ان اس معاہدے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کل کی خبر تھی کہ وزارت خزانہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بس 2 سال ہی مختصر وقت ہے, اگر یہ گورنمنٹ رہی تو 2 سال کے بعد ہمیں حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا حکومتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور رزاق باجوہ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. رزاق باجوہ صاحب, تحریک انصاف پہ جو پابندی کا جو خبریں آ رہی ہیں, حکومت اور اتحادی جماعتیں کیا ایک پیج پر آ گئی ہیں؟ آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت اولڈ پارٹی ہے, سینئر پارٹی ہے اس ملک میں. ہم کبھی بھی گورنر راج یا پارٹیوں پہ پابندی لگانا, ہم اس قسم کی سیاست کا حصہ ویسے کبھی نہیں بنی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے, ہم لوگ ہمیشہ میدان میں مقابلہ کرنے والے. یہ ہم نے سیاسی گرفتاریوں پہ بھی نہیں جاتے آپ لوگ؟ میرا خیال ہے کہ ایسی مثالیں تو نہیں ہیں, ایسی مثالیں تو نہیں ہیں. اگر کوئی الزام آ جائے تو میں اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں شاید, لیکن ایسی کوئی مثالیں نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی. ہم سیاسی مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت, ریاست اور ریاستی ادارے اور طاقت مند لوگ اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا. پارلیمنٹ میں اگر کوئی قرارداد پاس ہو جاتی ہے, کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, اس میں اگر متفقہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں اتفاق کر لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو پابندی بھی لگ جائے گی اور بھی بہت سارے معاملات ان کے لیے سخت ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت بنے, وہ اپنے آپ کو ٹی ٹی پی نہ بنائے, وہ تحریک طالبان کی طرف نہ جائے, وہ آ جائے واپس اپنے لوگوں میں, وہ آ جائے. ہم انہیں معاف کر دیں گے, ہم انہیں دوبارہ گلے لگا لیں گے, ہم انہیں دوبارہ اس ملک میں کام کرنے کے لیے ان کے لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی سب سے آگے مظاہرہ کرے کہ انہیں اجازت دی جائے کام کرنے کی. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ جس طرح جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 197 لوگ مار دیے, کوئی کہہ رہا ہے 11 عورتیں لے کر کوئی فرار ہو گیا. یار یہ کیا ہے؟ یہ نہ ملک میں افراتفری نہ پھیلائیں.
اور ایک سیاسی اور جمہوری پارٹی بنے, آئیں, یہ ملک ان کا بھی ہے, یہ ملک کے کوئی ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں یا کوئی اور سیاسی جماعت, ہم سب کا پاکستان ہے. آپ اپنے رویوں کو درست کریں اور اپنی سیاسی قیادت پر دباؤ ڈالنی چاہیے ان کے سیاسی ورکروں کو کہ بھائی نہ لڑائیں ہمیں, نہ مروائیں ہمیں. آپ نے 24 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے بعد نوجوانوں کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, یہ مہربانی کی ہے عمران خان نے. تو یہ اگر اپنا رویہ درست کرتی ہے تحریک انصاف, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے نمبر 1 پارٹی ہوگی جو تحریک انصاف کی حمایت کرے گی. اداروں سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں, لیکن جب آپ پتھر تو پھینکے اپنے ہاتھ میں جو آپ نے پکڑا ہوا ہے, آپ اپنی زبان کو تو کنٹرول کریں جو اتنی لمبی ہے, جس سے نہ جانے کیا کیا چیزیں آپ پھینکتے رہتے ہو مارکیٹ میں, کیا کیا سوشل میڈیا پہ پھینکتے رہتے ہو. اب بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو میں 197 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. کوئی جنازہ ہوا ہے پاکستان میں؟ کسی نے کوئی جنازہ دیکھا ہے بنو میں شہید ہونے والوں کے جنازے کو کسی نے دیکھے؟ کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھا؟ سوائے جھوٹ کے. سلیم صاحب سے جواب جھوٹ بازی سے یہ باز آ جائیں, ہم انہیں سیاسی جماعت بھی مان لیں گے اور ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے, لیکن اپنے رویے درست کریں. ٹھیک ہے. غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی طریقے سے حکومت میں بیٹھ کر یہ اخلاقیات کا بھاشن جو دے رہے ہیں نا, وہ کبھی بھی کسی بھی نیوٹرل پرسن سے اگر آپ پوچھیں گی تو وہ کہے گا کہ یہ صرف بکواس ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے اصل مسئلہ رہا تھا ایماندارانہ الیکشن, جس سے پاکستانی قوم کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا. کبھی RTS بیٹھ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا. تو اس کے لیے سب سے پہلے کوشش, جب وہ کرکٹ میں تھے خان صاحب, وہ نیوٹرل امپائر لے کے آئے اور وہ سلو موشن میں دیکھ کے آخر میں تھرڈ امپائر فیصلہ کرتا. اس بار پاکستانی قوم کے لیے EBN مشین لے کے آئے. پڑھے لکھے جو کروڑوں ووٹرز بیرون ممالک میں پاکستان کے مقیم ہیں, ان کو ووٹ کا حق دیا, انہوں نے ان سے ووٹ کا حق چھینا. انہوں نے جو ہے نا EBN مشین قوم سے چھینی اور باتیں کرتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں. تو جمہوریت پسند کہاں سے ہے یہ؟ اس کے بعد میں 9 مئی سے پہلے 25 مئی میں جس طریقے سے پرامن قافلہ آ رہا تھا, ریلی آ رہی تھی, اس کو جس بہیمانہ طریقے سے ایکسپائر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور جس بہیمانہ طریقے سے وہاں پہ لوگوں کو مارا پیٹا گیا, وہ ساری باتیں یہ بھول گئے. اس کے بعد 9 مئی کو جس بہیمانہ طریقے سے 24 افراد کی جان لے لی گئی اور جس بہیمانہ طریقے سے خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور جس بہیمانہ طریقے سے لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوٹ ماری کی گئی اور ان کے گھروں کے سامان تک اٹھا کے لے کے گئے, ساری باتوں کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ 9 مئی کی عدالتی کمیشن بنانے کے حق میں ہی نہیں ہے. اور آپ پھر بنو میں عدالتی کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے پارٹی کا, اس کو پورا کریں. وفاقی گورنمنٹ بنائے بنو کے اوپر. چیف منسٹر ہے نا, بنو تو بنا دے گا اگر اس کا اگر یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا, تو میں آپ کے ادھر پروگرام میں کہتا ہوں کہ بنوائے جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کرا بنو کے واقعے کے ذمہ داروں کو, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے ہمارا ہے چاہے تمہارا ہے, چاہے ادھر کا ہے چاہے ادھر کا ہے, گرفتار ہونا چاہیے. مگر وہاں پہ پرامن لوگوں کو, وہاں پہ بنو کے پرامن لوگوں کو جو پرامن مارچ نکال لیتے ہیں, اس میں کس نے انتشاری افراد شامل کیے, اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. بنو میں جو عوام کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا, اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. گورنمنٹ آپ تحقیقات کروا سکتے ہیں. بالکل, میں مطالبہ کر رہا ہوں. اگر ہماری گورنمنٹ تو میں اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہوں, ورنہ دیگر DGIS سے میرا مطالبہ کہ اس کے اوپر. کامران اختر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم کامران اختر صاحب. جی وعلیکم السلام. کامران اختر صاحب, یہ جو سیاسی پارٹیوں کا رویہ ہے, یہ ایک دوسرے میں الجھے رہے, ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست, بیانات کی سیاست, جب بھی کسی سے بات کرو وہ دوسرے پہ الزام عائد کر دیتا ہے. عوام کا کون مسیحا ہوگا؟ کراچی کے عوام کو پے در پے شہریوں کو پیسا چلا جا رہا ہے. نہ صاف پانی میسر ہے, اول تو پانی میسر نہیں ہے, جہاں پانی مل رہا ہے وہاں گندا پانی ہے, بجلی میسر نہیں ہے, گرمی سے لوگ مر رہے ہیں. ہر روز 12-15 لاشیں مختلف علاقوں سے اٹھائی جا رہی ہیں جو کہ گرمی کی شدت سے ختم ہو جا رہے ہیں. کون مسیحا ہوگا؟ دیکھیے, بہت شکریہ آپ کا. یہ بدقسمتی کہہ لیں اس کو کہ جو جبری طور پر 16 سال سے, پچھلے 16 برسوں سے جو جبری طور پر ہم پر مسلط ہے سندھ گورنمنٹ, سندھ کے حکمراں جبری طور پر اور جعلی طریقے سے
جو مسلط کیے گئے ہم پر وہی لوگ ہیں اس کے کرتا دھرتا، اور یہ بدقسمتی کہہ لیں اس کو کہ یہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہم پر جعلی طریقے سے جو ہے وہ مسلط ہو گئے۔ یہ پانی کا معاملہ جو کراچی کے شہریوں کو پانی سے محروم کر رکھا ہے، تقریباً نصف شہر جو ہے وہ آدھا شہر جو ہے وہ پانی سے محروم ہے۔ یہ انہی کا ایک بوند قطرہ پانی کا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اضافہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ پانی کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری بنیادی ضروریات زندگی ہیں، اس تمام تر چیزوں کا صحرا، تمام تر نااہلی، تمام تر نکما پن، صرف اور صرف کرپشن کا بازار ان لوگوں نے جو ہے وہ اس سے گورنمنٹ نے گرم کر رکھا ہے، اور صرف کرپشن میں ریکارڈ جو ہے وہ اپنے قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کے جو اصل جو وارثین ہیں، اصل جو شہر کی نمائندگی رکھتے ہیں، ان کو جو ہے یہ سسٹم ان کے ہاتھ میں دیا جائے، اور وہ ماضی میں بھی جو ہے وہ حل کر کے دکھایا۔ کراچی شہر کا مسئلہ خواہ وہ پانی کا معاملہ ہو یا دوسرا کوئی معاملہ ہو، وہ حل کر کے دکھایا ہے۔ کراچی کے شہری بخوبی واقف ہیں۔ اب یہ لیکن جبری طور پر ایک مرتبہ پھر یہ مسلط کر دیے گئے ہم پر۔ انہیں کراچی کے شہریوں کی پریشانی سے، کراچی کے شہری پانی سے بلگ رہے ہیں، کراچی کے شہری کھڈوں میں روڈوں پر اگر سفر کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے کے ساتھ ان کو گندگی کے ڈھیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس طرح سے انفراسٹرکچر ہے شہر کا کہ کھنڈر بنا دیا گیا ہے پورے شہر کو، جس طرح سے کھنڈر بنا ہوا۔ کامران صاحب، آپ بھی تو اسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن سیٹوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کوئی کام آپ کیوں نہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں شہریوں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں؟ کنفیوژن کو دور کر لیجئے کہ ہمارا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شامل نہیں ہے۔ کراچی شہر جو ہے وہ ان سے بالکل جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ متحدہ قومی پاکستان کا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہم تو اپوزیشن کر رہے ہیں بھائی، ہم تو اپوزیشن کر رہے ہیں آپس ان میں۔ تو یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن اتنی ویک ہے کہ وہ مسائل کا حل نہیں کر پا رہی، عوام کے مسائل کو اجاگر نہیں کر پا رہی، کیوں ایسا کیوں ہے؟ ہم ہر فورم پر اس کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں بھی آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علی خورشیدی بھائی، وہ اور ہمارے تمام تر ایم پی اپنے اپنے علاقے کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی کہہ لیجیے کہ یہ ان کے کانوں پر جو نہیں رینگتی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے کانوں پر۔ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ جبری طور پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد انشاءاللہ دور کرے گا، اس گورنمنٹ کا خاتمہ ہو کر کے رہے گا۔ ہر چیز کا الزام اپنی قسمت کو کیوں دیں؟ نہیں دیکھیے، ہر فورم پر میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیے ہوئے اسمبلی کے فلور ہو، اسمبلی کا فلور ہو، پریس کانفرنس ہو، احتجاج ہو، سڑکوں پر ہم جب سڑکوں پر آتے ہیں اپنے رائٹس مانگنے کے لیے، حق مانگنے کے لیے، تو وہاں پر ہم پر ڈنڈے چلائے جاتے ہیں، وہاں پر ہم پر شیلنگ کی جاتی ہے، وہاں پر ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ ہمارے ایم پی اے، سابقہ ایم پی اے جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے، ہماری خواتین جو ہے وہ زخمی ہوئی۔ یہ تمام تر چیزیں ریکارڈ پر ہیں، اور اس سے کسی فورم پر بھی چھوڑا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو۔ ان کو اصل چہرہ دکھانے کا کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے کامران اختر صاحب، تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پہ بھی بات کر لیجئے، وقت اب مختصر رہ گیا۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، کل وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا وزیر اعظم کی صدارت میں، اور پی ٹی آئی پر پابندی کا شاید معاملہ ہے، یا آرٹیکل 6 لگانے کا بھی کچھ آوازیں، تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے متعلق جو ان لوگوں نے، اس گروہ نے، میں گروہ کہوں گا اس کو، کہ اس گروہ نے جو حرکت کی تھی 9 مئی کو، جس طرح سے ہماری فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا، جلایا تھا، جس طرح سے ہمارے جو شہدائے پاکستان ہیں، افواج پاکستان کے، ان کے مجسموں کو کس طرح سے انہوں نے بے حرمتی کی تھی، جس طرح سے ہمارے حساس تنصیبات والے ایریاز پہ جس طرح سے اٹیک کیے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن گروہ ہے۔ اس کو سیاسی جماعت نہ کہیں، اس کو پی ٹی آئی نہ کہا جائے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ برتاؤ روا رکھا جانا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ کٹہرے سے، بلکہ کٹہرے میں کیا لانا ان کو، یہ بالکل ڈکلیئر اور بالکل کلیئر ہے، یہ بات صاف شفاف ہے یہ بات، کہ ان کو جو ہے ان کے تمام تر رہنما جو ہے وہ اس میں شامل تھے، ان کے ایما پر
जो है इन लोगों ने लोगों को भड़काया, लोगों को बाहर निकाला। जिन लोगों ने कोर कमांडर के हाउस दफ्तर समेत जो है वो दीगर तनसीबात पर जिस तरह से हमले किए, बिल्कुल जो है वो इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और आईन और कानून के मुताबिक इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिलना चाहिए। हाँ, वो इसमें अगर पाबंदी की बनती है बात, अगर पाबंदी की बात बनती है तो बिल्कुल जो है वो पाबंदी लगना चाहिए, ताकि आइंदा ये जो बदनुमा दाग पीटीआई के स्टोले ने जो इस मुल्क पर लगा दिया बदकिस्मती से, तो ये इस दाग को जो है वो किसी तरह से धोया जाए और एक मिसाल सेट की जाए, मिसाल कायम की जाए कि आइंदा को इस तरह की कोई हरकत करने का सोचे भी ना। तो ये बिल्कुल जो है वो होना चाहिए और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा वक्त अब बिल्कुल मुख्तसर रह गया। सलीम साहब जल्दी से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप भी दे दीजिए। फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी हैं, फॉर्म 45 अवाम का था जो इनको नहीं मिला, अब क्योंकि अवाम के वोट होने से ये महरूम रहे, और ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी फॉर्म 47 ही की तरफ देख रहे हैं। और कराची के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। मेजर कलीम को जो शहीद किया, इसके साथ पता नहीं कितने फौजियों को इन्होंने शहीद किया। पाकिस्तान का झंडा जलाने में इनका किरदार रहा, पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे इनके लोगों ने लगाए, और ये आज के पाकिस्तान के मुहब्बत वतनी का दावा करते हैं इसलिए कि फॉर्म 47 के इनको जो सीटें दिलवाई गई हैं सिर्फ इसलिए। जो दिलवाने वाले हैं वो भी मुहब्बत वतन है, ये तो है ही नहीं मुहब्बत वतन। रज़ाक साहब आप लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँ। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह भी मेरे भाई कामरान अख्तर साहब ने कहा कि हम पे पीपल्स पार्टी मुसल्लत कर दी गई है, तो मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, आप हमारे साथ इलेक्शन लड़े ना। आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में आपने बाइकाट किया, हमने तो नहीं किया। अगर और वो जो सीटें जो आप लोगों की सीटें थी वो तो जमात इस्लामी को गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वही सीटें मिली हैं जो हमारी सीटें, उनमें चंद सीटों में इजाफा हुआ। तो ये देखें कि ये मुसल्लत नहीं है। हम सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह आवाम हमें वोट देती है और हम आवाम की ताकत से सिंध में हुकूमत में आए, और ये कहना कि कोई मुसल्लत की गई है तो हमने हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पे फॉर्म 47 का इल्जाम हमारी बदतरीन मुखालिफ जमात पीटीआई भी नहीं लगाती, वो भी कहती है कि ये इल्जाम इन पे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जमात आपने तस्लीम कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया कामरान अख्तर साहब आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, किसी भी सियासी जमात से बात करो वो आपस में एक दूसरे पे इल्जामात आयद करती है, आवाम के मसाइल के हल की कोई बात नहीं करता, इवन के आवाम के मसाइल की भी कोई बात नहीं करता। आवाम का मसीहा कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।